बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साल अव्वल हिस्सा नज़्म। जी अज़ीज़ तलबात, हिस्सा नज़्म में आज हम पढ़ेंगे बरसात, जिसके शायर हैं अख्तर शेरानी। जी अब हम मुकम्मल जो है उनके हालात ज़िंदगी या उनका पस मंज़र जो है देखते हैं। बेटा अख्तर शेरानी जो है, असल नाम उनका मोहम्मद दाऊद ख़ान था और अख्तर क्या करते थे, तखल्लुस था उनका। इब्तदाई तालीम बेटा वहीं हासिल की। उनके वालिद जो थे हाफिज़ महमूद शेरानी, इन दिनों इस्लामिया कॉलेज लाहौर में प्रोफेसर थे। उन्होंने 1920 में अपने बेटे को लाहौर बुला लिया। अख्तर ने 1921 में टोरंटो कॉलेज से मंशी फाजिल का इम्तहान पास किया। मैट्रिक इम्तहान की तैयारी की, लेकिन तबन क्या थे, पढ़ाई से नफूर थे, इसलिए इम्तहान ना दिया और हमेशा के लिए तलीमी सिलसिला को क्या कर दिया, खैरबाद कर दिया। बाद में हमायूं, ख्यालिस्तान और दीगी अदबी रिसालों से वाबस्ता रहे। 1948 में लाहौर में इंतकाल किया। निसाबी किताब में उनकी जो है वलादत जो है 1903 है, लेकिन बेटा सही दुरुस्त क्या है, 1905। अजीज़ तलबात जो है इस हवाले से मुल्क भर में ना आप देखें कि अख्तर शेरानी को बेटा शायर रोमान भी कहा जाता है। माजी से लगाव और हुस्न और जमाल से गहरी वाबस्तगी के तख़य्युल के ज़ोर से हम देखी दुनियाओं को दिल में बसाए रखना और फितरी मनाज़र की तस्वीर कशी जो है हमें अख्तर शेरानी के फ़न के नुमायाँ पहलू हैं। उनके यहाँ हमें जमालियाती एहसास बहुत गहरा था, यानी उनके यहाँ जो है कौन सा था, अक्सा जमालियाती अक्स हमें बहुत गहरा दिखाई देता है। अजीज़ बात उनकी शायरी में जो है शायरी रंग और हुस्न की शायरी है। अलावा जी जो है कौमी और मिली हवाले से भी उनकी नज़्में ख़ासे की चीज़ें हैं। उनके मजमूए है कलाम में है फूलों के गीत, नगमा हरम, सुबह बहार, अख्तरस्तान, लाला तूर, त्यूरे अवारा, शहनाज और शहर। इस नज़्म में अख्तर शेरानी ने बरसात के खूबसूरत मंजर की तस्वीर कशी की है। इसमें बरसात के उन अनासिर, घटाओं, हवाओं, मुख्तलिफ अनवा के फूलों, बारिश कतरों, बहारों, सब्ज़ारों वगैरह का भी जिक्र आया है, जो मौसम बरसात का क्या है, लाजमा है। नज़्म पढ़ते हुए हमें चश्मे तसव्वुर के सामने जो फितरी मंजर उभरता है अजीज़ तलबात, वो क्या है, वो ख्याली होने के बावजूद नहायत रंगीन और जमील और दिलकश हमें दिखाई दे रहा होता है, या दिलकश और दिलरुबा है। ये नज़्म जो है अख्तर शेरानी की कादुल कलामी और लफ्ज़ों के इस्तेमाल पर उनकी फ़नी दस्तरस का नहायत उम्दा सबूत है। जी तलबात, अगर हम जो है ये अख्तर शेरानी की कुछ किताबें हैं और अगर हम इसका मरकज़ी ख्याल पहले देख लें तो पूरी एक खुलासा हमारे सामने जो है उसका आ जाता है, बेलबाब आ जाता है नज़्म का। नीली घटाओं ने फ़ज़ा को क्या कर दिया, गुदगुदा कर फितरत की हर चीज़ में शगुफ्तगी पैदा कर दिया और बहरो बर को एक कर दिया है। इस बार जो है बरसात जो है बहार का रूप लेकर आई है। जी अजीज़ तलबात, इसका पहला शेर देखें। घटाओं की नीली फाम परियाँ उफ़क़ पर धूमें मचा रही हैं, हवाओं में थरथरा रही हैं, फ़ज़ाओं को गुदगुदा रही हैं। नीली फाम, नीले रंग की उफ़क़ में दो पार होना, जहाँ ज़मीन और आसमान मिलते दिखाई देते हैं। धूम मचाना अजीज़ तलबा, ज़ोर शोर से छा जाना, थरथराना कहते हैं रक्स करने को, गुदगुदाना किसे कहते हैं, छेड़ने या उकसाने को। अजीज़ तलबात, अख्तर शेरानी ने बरसात के बहारों के सुहाने रूप की यहाँ पे क्या की है, नक्शा कशी की है ना, कि गहरे नीले रंग की घटाएँ जो हैं उमड़ी चली आती हैं। ऐसे लगता है उफ़क़ के उस पार से नीली परियाँ आकर धूम में छा रही हैं। ये क्या करती हैं, ये परियाँ अटकेलियाँ करती हैं, गुनगुनाती बढ़ती चली आ रही हैं। कभी यूँ महसूस है कि रक्स कर रही हैं, कभी ऐसे लगता है कि फ़ज़ाओं में क्या कर रही हैं, छेड़छाड़ी कर रही हैं। इस तरह हर तरफ हमें मसरत और शादमानी का एहसास छाया हुआ दिखाई देता है। अब ख्याल है कि घटाएँ ज़्यादातर स्याह होती हैं, लेकिन कभी कभी इनका रंग क्या हो जाता है, सुरमई और नीला भी होता है। यहाँ परियों की मुनासबत से नीली घटाओं का जिक्र है, जिन्होंने ना सिर्फ आसमान पर क्या किया है, अपनी आमद का धूमधाम से ऐलान कर दिया है, बल्कि अहले ज़मीन को क्या कर दिया है, अपनी सरमस्ती और सरशारियों में शरीक करने के लिए हवाओं के साथ झूमना और रक्स करना भी शुरू कर दिया है। अजीज़ तलबात, ज़ाहिर है जब घटाओं फ़ज़ाओं का मुश्तरका पैगाम बारिश और सरमस्त हवाओं की सूरत में अहले दुनिया तक पहुँचेगा, तो लोग क्या करेंगे, झूमते हुए इन खुशकुन सरगर्मियों में शरीक हो जाएंगे। अगर देखा जाए तो अजीज़ तलबात, इस पूरी नज़्म के जो हर शेर की तशरीह जो है, अगर आप जो इसका खुलासा या इसको पूरे को अगर एक दफ़ा मुतालिया कर लेंगे तो आप हर शेर की तशरीह जो है आसानी के साथ कर सकते हैं। चमन शगुफ्ता, दमन शगुफ्ता, गुलाब खंदा, समन शगुफ्ता, बनफ्शा नस्रन गुफ्ता,
گفتہ ہے پتیاں مسکرا رہی ہیں. دمن کہتے ہیں عزیز طلبہ پہاڑ کے دامن کو. شگفتہ کہتے ہیں کھلا ہوا تر و تازہ. خندہ کا مطلب تھا ہنستا مسکراتا ہوا. سمن کہتے ہیں یاسمین کے پھول کو یعنی چنبیلی کو. بنفشہ ہوتا ہے خوشبودار پودا. نسرن کہتے ہیں سفید رنگ کے پھول کو. یہاں پہ کیا کر رہے ہیں عزیز طلبہ؟ پھر شاعر کیا کر رہے ہیں؟ برسات کی بہار کے نے جو دھوم مچا رکھی ہے، فطرت جو جوبن پر ہے، ہر چیز کیا ہے؟ تر و تازہ ہے نا. لگتا ہے پورا چمن کیا ہو رہا ہے؟ مسکرا اٹھا ہے. برسات نے پہاڑ اور اس کی وادیوں میں شگفتی اور سرمستی کی کیفیت دری کر دی ہے. اس روح پرور برسات نے نظاروں کو ایک نئی اور اچھوتی لطافت و دلکشی سے آشنا کر دیا ہے. اب دیکھیں گلاب ہو یا یاسمین بھی دھل کر نکھر گئے ہیں. بنفشے کا اپنا رنگ ہے. سفید گلاب اور زیادہ جگمگا اٹھا ہے. گویا برسات نے پورے چمن بلکہ کوہ دمن کو کیا کر دیا ہے؟ نہلا دھلا کر ایک نیا رنگ روپ دیا ہے. گویا ہر پھول جگمگا رہا ہے اور پتی مسکراتی اور مچلتی دکھائی دے رہی ہے. سارے پھول کیا کر رہے ہیں؟ شگفتگی کی تصویر بنے نظر آ رہے ہیں. جی عزیز طلباء، شعر نمبر 3 ہے یہ می کے قطرے مچل رہے ہیں کہ ننھے سیارے جو ہیں ڈل رہے ہیں. افق سے موتی ابل رہے ہیں. گٹائیں موتی لٹا رہی ہے. مچلنا ہوتا ہے ازراہ شرارت، طرح طرح کی حرکتیں کرنا. سیارے کا مطلب وہ ستارے جو حرکت کرنے رہتے ہیں. یہاں مراد جو ہے کیا ہے؟ بارش کے قطرے. ڈل رہی ہے نیچے اتر رہی ہے. موتی لٹانے کا مطلب دولت نچھا کرنا. عزیز طرح دیکھیں اسی مزید کیا کر رہے ہیں اختر شرانی اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے. اب کیا ہے؟ گٹائیں چھائیں، ہر طرف ہوا چلی. ہوا چلنے کے بعد اب کیا ہوا؟ بارش جو ہے برستی بارش کے منظر کشی کرتے ہوئے اختر شرانی کیا کہہ رہے ہیں کہ بارش کے قطرے ہوا کے زور سے بکھر کر ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں. یہ اچھلتے کودتے ایک دوسرے سے ٹکیلیاں کرتے دکھائی دیتے ہیں اور زمین پر آتے آتے کیا کرتے ہیں؟ ایسے دکھائی دیتے ہیں گویا سیارے آسمان سے زمین پر اتر رہے ہوں. یا پھر یہ کہ افق کے اس پار سے لاتعداد موتی ابل کر یعنی نمودار ہو کر بکھر رہے ہیں. اور یہ گٹائیں مستی میں آ کر خوشی سے ہمارے راستے میں موتیوں کی دولت لٹا رہی ہے. دیکھیں عزیز طلبات، یہاں پہ دیکھیں اختر شرانی آپ کو برسات کا ایک موسم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں نا کہ برسات کا موسم جو ہے دنیا بھر کی مخلوقات کو اپنے انداز سے کیا کرتا ہے؟ متاثر کرتا ہے. برستے ہوئے می میں یوں محسوس ہوتا ہے کہ اہل زمین کا آسمان سے براہ راست رابطہ ہو گیا ہے. دیکھیں آج کل ہمارا موسم کیسے ہے؟ یہی موسم ہے نا. تو آپ دیکھیں اگر ایسے آج کل ہمارا موسم بھی یہی چل رہا ہے، ہم نظم بھی وہی پڑھ رہے ہیں، تو اس کو سمجھنے میں آپ کو بہت آسانی ہو جائے گی کہ زمین کا آسمان سے براہ راست رابطہ ہو گیا ہے. یہی وجہ کہ آسمان سے برستا ہوا پانی ہمیں کیا کرتا ہے؟ جو ہے برستا ہوا پانی جو ہے اور بارش کے قطرے قیمتی موتی کی طرح نظر آتے ہیں. یوں لگتا ہے کہ فطرت جو ہے مہربان ہو گئی ہے. ٹھیک ہے عزیز طلبات، اب دیکھیں یہاں پہ جو ہے بارش اور سے قطروں کو قیمتی موتیوں سے تشبیہ دینا ویسے بھی فطری سی بات ہے نا، کیونکہ برسات کی زمین پر آنے کے بعد پھولوں، پودوں، فصلوں، پہاڑوں پہ ایسی تازگی نظر آتی ہے اور انسانی چہروں پر بشاشت کا وہ انداز دکھائی دیتا ہے کہ وہ کسی بڑے سے بڑے خزانے کے حصول کے بعد بھی ممکن نہیں ہے. جی عزیز طلباء، شعر نمبر 4 نہیں ہے کچھ فرق بحر و بر میں، کھینچا ہے نقشہ یہی نظر میں کہ ساری دنیا ہے ایک سمندر، بہاریں جس میں نہا رہی ہیں. بحر و بر میں سمندر و خشکی ہے. کھینچا ہے نقشہ من مراد ہے ایسا منظر وجود میں آیا ہے. اب دیکھیں یہاں پہ اختر شرانی کو میں نے آپ کو کیا بتایا کہ ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ شاعر رومان بھی کہا جاتا ہے. لیکن یہاں فطری مناظر کی دلکش مصوری سے وہ شاعر فطرت دکھائی دیتا ہے. می برسنے کی خوبصورت کیفیت کی منظر کشی کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ موسلادھار بارش نے خشکی اور سمندر کو کیا کر دیا ہے؟ ہم آمیز کر دیا ہے. اور برسات کے تسلسل سے ساری دنیا سمندر بن گئی ہے. ایسا سمندر جس میں بہاریں سرمستی کے عالم میں غسل کر رہی ہیں. اس غسل سے ان بہاروں کا جوبن اور بھی نکھر آیا ہے جو دیکھنے والوں کی نظروں کا خیرہ کر رہا ہے. موسلادھار بارش سے دل جو ہے وہ خوش ہے اور کیا ہے؟ خوشی سے سرشار ہو رہا ہے. بظاہر یہی دکھائی دیتا ہے نا کہ یہ سارا منظر نامہ بہاروں کو جوبن عطا کرنے کے لیے ترتیب دیا گیا ہے. برسات کے تسلسل پوری زمین جو ہے وہ ایک تالاب بلکہ ٹھاٹھے مارتے سمندر کی سی صورت اختیار کر گئی ہے جس میں جو ہے بہاریں جو ہیں گاتی مچلتی جھومتی ناچتی غسل میں مصروف ہیں. اس غسل کے نتیجے میں بہار پہ نکھار آئے گا اور اہل جو زمین ہے کہ دل لبانے کا سبب بنے گی. کیونکہ دیکھیں عزیز طلبات، اس سے ہم زیادہ لطف اندوز کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے ہوتے ہیں نا کہ گرمی میں ہی شدید گرمی کے موسم کے بعد یہ برسات کا موسم ہوتا ہے جس میں ایک شدید گرمی کے وجہ سے ایک دم سے آسمان پہ گٹائیں چھاتی ہیں، موسم بڑا خوشگوار ہو جاتا ہے، ہوائیں ٹھنڈی چلنا شروع ہو جاتی ہیں اور بارش برساتی ہے تو اس سے اہل زمین جو ہے اس میں خوشی کے لہر دوڑ جاتی ہے. جی عزیز طلبات، چمن ہے رنگین، بہار رنگین، مناظر سبزہ زار رنگین،
ہیں وادیوں کو حسار رنگی کہ بجلیاں رنگ لا رہی ہیں. شعر نمبر 5. رنگین کا مطلب بیٹا ہوتا ہے رنگوں والی، رنگا رنگ. سبزہ زار کا مطلب ہے سبزے کی جگہ ایسا میدان کیا وسیع اور عریض رقبہ جس پہ چاروں طرف سبزہ ہی سبزہ ہے. کوہسار کا مطلب کیا پہاڑ ہے. رنگ لانا کیا ہے نتیجہ دکھانا یا صلہ ملنا. جی عزیز البات، یہاں پہ وہ جو ہے شاعر کیا کریں، برسات کے نتیجے میں باغوں، سبزہ زاروں، وادیوں اور پہاڑوں میں ہر طرف رنگ و نور کا سیلاب امڑتا نظر آتا ہے. اور فطرت کا حسن جو کیا ہے بےتاب ہو کر اپنے آپ کو نمایاں کر رہا ہے. یوں لگتا ہے کہ بادلوں میں چھپی بجلیاں بارش کے ساتھ کیا ہے امیز ہو کر زمین پر اتر رہی ہیں. ست رنگی کوسے خزاں نے ہر چیز کو اپنے رنگ میں رنگ لیا ہے، جس کے اثر سے سارا چمن کیا ہو گیا ہے، حتیٰ کہ سبزہ زار بھی رنگین نظر آتا ہے. بجلیوں نے کوہساروں اور ٹیلوں کو کیا کر لیا ہے، پہلے سے زیادہ حسین بنا دیا ہے. شاعری فطرت جو ہے ہمارے سامنے برسات کے مزید جو ہے ہمیں کہ برسات کے بارے میں مزید کیا کہتے ہیں کہ برسات کے تسلسل نے کائنات کی ہر چیز کو رنائی اور رنگینی عطا کر دی ہے. باغ ہی کو لیجیے، وہ پھولوں سے اٹا پڑا ہے. پھولوں کے رنگ دنیا بھر کے آنکھوں کو کیا کر رہے ہیں، خیرہ کر رہے ہیں. پھر بہار کا مشاہدہ کیجیے تو اس کے رنگا رنگی کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. سبزہ ہے تو نہ صرف اب دیکھیے سبزہ ہے تو نہ صرف پوری زمین پر قابض ہے بلکہ پانی کی سطح پہ بھی مسلط ہے. غرض کے پہاڑ اور اس کی وادیاں بھی پھولوں اور سبزے کو گود لیے اٹھلا رہی ہیں، جبکہ آسمانی بجلیوں کی چمک دمک نے ان تمام رنگوں میں اضافہ کر دیا ہے. جی عزیز طلباء، شعر نمبر 6. چمن میں اختر بہار آئی، لہک کے صورت ہزار آئی، صبا گلوں پہ پکار آئی، اٹھو گھٹائیں پھر آ رہی ہیں. لہک کے مطلب ہوتا ہے عزیز طلباء جھوم کے. صبا کا مطلب صبح کی ہوا پوروا، گلوں سے پھولوں سے. اب دیکھیں مختصر اس میں کیا ہے کہ چمن میں برساتیں بہار کا رنگ پیدا کر دیا ہے اور جھوم جھوم کر اس نے کل عالم کو کیا کر دیا، اپنا گرویدہ بنا لیا ہے. لگاتار بارشوں کے بعد باغوں میں بہار کی آمد فطری سی بات ہے. یہ بہار بھی کسی معمولی یا سادہ انداز میں نہیں آئی بلکہ کیا ہے، بہار نے اپنی آمد کا جھوم جھوم کے اعلان کیا. اسے دیکھ کے یوں محسوس ہوتا ہے کہ بہار کے رنگوں اور شباب میں 1000 گنا اضافہ ہو گیا. دیکھیں دعا بہار کی مانگی تو اتنے پھول کھلے، دعا بہار کی مانگی تو اتنے پھول کھلے، کہیں جگہ نہ رہی میرے آشیانے کو. لیکن اختر شیرانی کے ہاں جو ہے بہار کے ساتھ کسی محرومی یا المی کے کوئی دخل نہیں ہے بلکہ یہاں تو چاروں جانب کیا ہیں، خوشیوں کے شادیانے بج رہی ہیں. باد نسیم نے نہ صرف پھولوں کو بہار کی آمد کا جو ہے مزدہ روح افزا سنایا ہے بلکہ انہیں یہ نوید بھی دی ہے کہ گڈائیں زمینی مخلوق کے لیے نئی خوشیوں اور نئی مسرتوں کے ساتھ پھر وارد ہونے والی ہیں. اب پھر سے وہی صورت ہونے والی ہے. ہم تو ہوں گے بادل ہوگا، ہم تم ہوں گے بادل ہوگا، ہم تم ہوں گے بادل ہوگا، رقص میں سارا جنگل ہوگا. اس سے ہر چیز جلد حل ہو جائے گی، ہر چیز پر نکھار آئے گا. اس لیے بہار کی پرکیف و جو لطف سرمستیوں سے محفوظ ہونے کے بعد ایک بار پھر سے برسات کا شایان شان طریقے سے استقبال کرنے کو تیار ہو جاؤ. جی عزیز طلباء، یہ آج ہماری الحمدللہ برسات نظم جو ہے جس کے شاعر ہیں اختر شیرانی مکمل ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے.